عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا شأننا كله دقه وجله بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ دین الرسل علیہم الصلاۃ والسلام الذی ارسلہم اللہ بہ الی عبادہ۔ پہلے شیخ رحمہ اللہ نے توحید کی تعریف کی، ہوا افراد اللہ بالعبادہ، اور پھر میں نے اس میں توحید کی اقسام کا بیان کیا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید عبادہ یا توحید الوہیہ کہیں، اس کو توحید الالہیہ بھی کہتے ہیں، اور توحید الربوبیہ، اور تیسرا ہے توحید الاسماء والصفات۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ عام جو توحید کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے افراد اللہ سبحانہ و تعالی بما یختص بہ، کہ اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں اللہ وحدہ لا شریک کو ایک جاننا، یہ عام اور شامل تعریف ہے۔ تو پھر شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ دین الرسل، یہی توحید جو ہے یہ رسول کا دین ہے۔ رسول یہ جمع کا لفظ ہے، رسول کی جمع رسل، اور یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے، پھر یہ خبر ہے، ہوا مبتدا اور دین الرسل یہ خبر بنے گا، اور الذی یہ صلہ ہے، اور پھر جو ہے ارسلہم یہ موصول ہے، یہ صلہ ہے الذی اسم موصول کا، اور ارسلہ یہ فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے۔ ارسلہم اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بھی یہ جار و مجرور ہے اور یہ متعلق ہے ارسل فعل کے، اور پھر الی عبادہ یہ بھی جار و مجرور ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ یہی ان رسولوں کا دین ہے جن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کے ساتھ الی عبادہ اپنے بندوں کی طرف، یعنی افراد اللہ بالعبادہ جو ہے یہ دین ہے، افراد اللہ بالعبادہ یہ دین ہے، اور اسی دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہی دین لے کے آئے۔ یہاں پر شیخ رحمہ اللہ کی مراد جو ہے وہ ہے توحید الوہیہ، اور توحید الوہیہ یہ تمام رسولوں کا دین ہے، سارے رسول اسی توحید کو لے کے آئے۔ میں نے کل وہ ساری آیات پڑھی تھیں
जिनमें इस बात का जिक्र था, जिसमें यह आयत भी है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह, और इसी तरह से वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून। और फिर मुशरिकीन जो गुमराह हुए वो इसी तौहीद में गुमराह हुए, इसी दीन में गुमराह हुए, इसी तौहीद में गुमराह हुए। जो भी शख्स इस तौहीद का इनकार करेगा वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। तौहीद उलूहिय्या, तौहीद इबादत कहें और तौहीद रुबूबिय्या कहें। उसके बाद शेख रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ़अव्वलुहुम नूह अलैहिस्सलाम, फ़अव्वलुहुम नूह अलैहिस्सलाम। तो पैगंबरों में, रसूलों में सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला पैगंबर होना ये हक है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कोई रसूल मबूस नहीं किया गया। और इससे हम ये कह सकते हैं कि मुअर्रिखीन गलत कहते हैं जो ये कहते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले थे। जो मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए हैं, ये लोग गलत कहते हैं। उनके गलत होने की दलील कुरान करीम की यह आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अवहैना इलैका कमा अवहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीना मिन बादिह, सूरत निसा आयत नंबर 163। सूरत निसा आयत नंबर 163 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना अवहैना इलैक, हमने आपकी जानिब वही की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमाया और फरमाया कि हमने आपकी तरफ वही की, कमा अवहैना, उसी तरह जिस तरह हमने वही की नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, व नबीयीना, और नबियों की तरफ, मिन बादिही, उनके बाद। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को पहला कहा और नबीयीन बादहू, उनके बाद कहा। इसी तरह से ये मुअर्रिखीन की तारीख की गलती की एक और वजह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी है, हदीस सही जो शफात के बाब में है और जिसका जिक्र इससे पहले हो चुका है कि लोग क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे अंत अव्वलु रसूलिन अरसलहुल्लाहु इला अहलिल अर्द, कि आप पहले रसूल हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने कायनात की तरफ मबूस फरमाया। यह हदीस सही बुखारी के अंदर है, किताब तौहीद, बाबू कलामिल्लाहि मअल अंबिया, और यह हदीस मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, किताबुल ईमान, बाबू अदना अहल जन्नति मंजिला। तो इस हदीस में जो है लफ्ज जो है वो क्या है, वो है अव्वलु रसूलिन अरसलहुल्लाहु इलल अर्द, कि आप पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात की तरफ मबूस फरमाया। तो इसलिए आप क्या करें, आप शफात करें। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम माजरत करेंगे और वो माजरत करने के बाद कहेंगे ईतू इब्राहिम, कि तुम इब्राहिम के पास आओ। लंबी हदीस है, हम इसमें ये जो है कहना चाहते हैं कि ये हदीस ये तारीख को रद्द करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उलमा के इजमा के साथ नूह अलैहिस्सलाम से पहले कोई रसूल नहीं है। तो नूह पहले रसूल हैं जिनको किताब दी गई, जिनको जो है किताब दी गई, और नूह अलैहिस्सलाम जो हैं ये पहले रसूल हैं
ان کا پہلا رسول ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے اور سنت سے ثابت ہے اور اجماع سے ثابت ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب اور سورہ شورى میں۔ سورۃ احزاب اور سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے ان کا 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ تو اس میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان میں پہلے نوح علیہ السلام ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور تیسرے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب اور سورہ شورى میں ان 5 کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ تو ان اولو العزم میں سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، ارسلہ اللہ الی قومہ لما غلوا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے تب بھیجا جب ان کی قوم نے غلو کیا فی الصالحین، صالحین میں، یعنی اللہ تعالی نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اپنی قوم کی طرف جب صالحین کے بارے میں وہ لوگ غلو کرنے لگے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اس مسئلے کو جو ہے وہ ذکر کیا اور باب جو باندھا وہ فرماتے ہیں، باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین۔ باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ بنی آدم کے کفر کا سبب جو ہے وہ ہے ان کا اور ان کے دین کو چھوڑنے کا سبب، یعنی بنی آدم کے کفر اور دین چھوڑنے کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ والغلو فی الصالحین، وہ صالحین کے بارے میں غلو کرنا ہے۔ غلو کہتے ہیں مجاوزۃ الحد فی التعبد والعمل والثناء قدحا او مدحا، حد سے آگے بڑھنا تعبد میں، عمل میں اور تعریف میں۔ تعبد میں حد سے آگے بڑھ جانا، عمل میں حد سے آگے بڑھ جانا، اور ثنا میں حد سے آگے بڑھ جانا، چاہے قدح ہو، چاہے تنقید ہو یا تعریف ہو، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اپنی قوم کی طرف جب انہوں نے غلو کیا صالحین کے بارے میں۔ غلو کی 4 قسمیں ہیں۔
غلو کرنا، حد سے آگے بڑھنا، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ کبھی آدمی عقیدے میں غلو کرتا ہے، کبھی آدمی عبادات میں غلو کرتا ہے، اور کبھی آدمی معاملات میں غلو کرتا ہے، اور کبھی آدمی عادات میں غلو کرتا ہے۔ کبھی عقیدے میں، کبھی عبادت میں، کبھی معاملات میں، اور کبھی عادات میں۔ عقیدے میں غلو، اس کی مثال جیسے اہل کلام نے اللہ تعالی کی صفات میں غلو کیا، فلسفیوں نے اللہ رب العالمین کی صفات میں جیسے غلو کیا، یہ جو ہے عقیدے میں غلو ہے۔ انہوں نے اتنا غلو کیا کہ انہوں نے تمثیل پیش کی، اللہ رب العالمین کی مثال دی۔ انہوں نے غلو کیا اللہ رب العالمین کی توحید میں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے تعطیل کی، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر ڈالا۔ 2 پہلو تھے ان کے، ایک لوگوں نے مثال دی، انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کو بندوں کی صفات جیسا کہا، اور دوسری جماعت جو تھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر ڈالا۔ انہوں نے کہا یہ جو صفات ہیں اس سے اللہ رب العالمین کی مشابہت لازم آتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم ان صفات کا انکار کر دیں۔ تو انہوں نے تعطیل کی، جبکہ اہل سنت والجماعہ کا جو مذہب ہے وہ وسط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس چیز کا ثبوت، ان صفات کا اثبات جن صفات کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا، اور جن صفات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا، جن اسماء کو ثابت کیا، جن صفات کو ثابت کیا، تحریف اور تعطیل کے بغیر، تکییف اور تمثیل کے بغیر۔ 4 چیزوں سے اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ اور صفات حسنہ کو بری کرنا، تحریف سے، تعطیل سے، تکییف سے اور تمثیل سے۔ یعنی ان صفات میں، اللہ کے ان ناموں میں، اس میں تحریف جائز نہیں، ان کو معطل کرنا، انکار کرنا جائز نہیں، ان کی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں، ان کی مثال دینا جائز نہیں۔ تو اہل کلام فلسفی جو ہیں انہوں نے عقیدے میں غلو کیا، اور غلو میں وہ افراط اور تفرید کے شکار ہوئے۔ کچھ لوگوں نے مثال بیان کر ڈالی اللہ رب العالمین کی، اور کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا۔ یہ عقیدے میں غلو ہے۔ عقیدے میں غلو کی یہ مثال ہے کہ اللہ رب العالمین کی مثال بیان کرنا یا اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دینا۔ دوسری قسم غلو کی وہ ہے عبادات کے اندر غلو کرنا۔ عبادات میں غلو کی مثال خوارج کا غلو ہے، خارجیوں کا غلو ہے۔ خارجی لوگ کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے۔ خارجی لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ اسی طرح سے معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا 2 منزلوں کے درمیان ایک منزل پر ہے، نہ وہ کافر ہے نہ وہ مومن ہے۔ اس تشدد کا جواب مرجعہ نے دیا۔ مرجعہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان نہیں دے گا،
تو خوارج نے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہا، اور معتزلہ نے کبیرہ کے مرتکب کو کہا کہ نہ وہ ایمان میں داخل ہے نہ وہ کافر ہے، اور مرجئہ نے کہا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کوئی بھی نقصان نہیں دے گا، ایمان برقرار ہے، گناہ ہوتے رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تشدد ہے، یہ غلو ہے عبادات میں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا مذہب جو ہے وہ وسط ہے، وہ یہ ہے کہ معصیتوں کا مرتکب، جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ ناقص الایمان ہے، اس کا ایمان ناقص ہے اس کی گناہ کے مطابق۔ نہ انہوں نے ان کو کافر کہا اور نہ انہوں نے منزلہ بین المنزلتین کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ معصیت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا، گناہ کبیرہ کرنے والا شخص جو ہے اس کا ایمان ناقص ہے، جتنا وہ معصیت کرنے والا ہو، وہ جتنا معصیت سے دور ہو اتنا زیادہ اس کا ایمان کامل ہے۔ تو یہ جو ہے عبادات میں غلو کی مثال ہے۔ اور تیسری قسم معاملات میں غلو۔ معاملات میں غلو جو ہے معاملات میں غلو تشدد ہے۔ معاملات میں غلو کی مثال تشدد ہے۔ کون سا تشدد؟ کہ ہر چیز کو آدمی حرام کر ڈالے، اور پھر اس کے مقابلے میں تشدد کہ ہر چیز میں تساہل برتے۔ ایک تشدد یہ ہے معاملات میں کہ آدمی ہر چیز کو حرام کہے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آدمی کیا ہے؟ ہر چیز کو حلال کہے۔ ہر چیز کو حلال کہے، حتیٰ کہ سود اور خیانت وغیرہ ان ساری چیزوں تک کو حلال کہے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو ہے کہ ہر چیز کو حرام کہے۔ اور وسط کیا ہے؟ وسطیت یہ ہے کہ جو معاملات عدل پہ مبنی ہوں وہ حلال ہیں، اور وہ کتاب و سنت کے نصوص کے موافق ہوں، اور اگر وہ عدل پہ مبنی نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہے، اور پھر کتاب و سنت ان کی تائید نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہے تیسری قسم ہے غلو کی، معاملات میں غلو۔ چوتھی قسم ہے عادات میں غلو۔ عادات میں غلو، اس کی مثال اپنی خاندانی عادات کو مضبوطی سے تھامنا، اپنے آباء و اجداد کی عادات کو، رسم و رواج کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور اس سے بہتر عادات کی طرف منتقل نہ ہونا۔ تو عادات میں غلو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم ہے غلو کی۔ تو گویا کہ غلو کی پہلی قسم عقیدے میں غلو، دوسری قسم عبادات میں غلو، تیسری قسم معاملات میں غلو، اور چوتھی قسم عادات میں غلو۔ شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی قوم کی طرف بھیجا جب انہوں نے غلو کیا۔ تو گویا کہ غلو عام لفظ ہے، لیکن غلو کس کے بارے میں؟ فی الصالحین، صالحین کے بارے میں۔ صالح ہر اس شخص کو کہیں گے جو اللہ تعالی کا حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے۔ صالح وہ آدمی ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور جو
بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ صالح ہے۔ قوم نوح نے غلو کیا صالحین کے بارے میں۔ قوم نوح نے جو غلو کیا وہ صالحین کے بارے میں۔ کون صالحین؟ ودن و سواء و یغوس و یعوق و نسرا۔ ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، یہ نیک لوگوں کے نام تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے۔ ان بتوں کی حقیقت کیا تھی؟ یہ بت جو ہیں یہ نیک لوگ تھے بنیادی طور۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب وہ ہلاک ہوئے اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کی قوم سے کہا ان انصبوا الی مجالسہم التی كانوا یجلسون فیہا انصابا، کہ تم ان کی مجلسوں میں ان کے بت بناؤ، جن مجلسوں میں وہ بیٹھتے تھے ان مجلسوں میں ان کے بت بناؤ، بت رکھو اور ان بتوں کو ان کا نام دو۔ ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ولم تعبد، لیکن عبادت نہیں کی گئی، یعنی 1 صدی آئی انہوں نے بس بت بنائے، عبادت نہیں کی۔ ان بتوں کو نصب کیا اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، وہ نیک وکار لوگ، تو ان کی مجلسوں میں انہیں ان بتوں کو نصب کیا، لیکن عبادت نہیں کی، ان کو پوجا نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ، یہ نصب کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ وَنُسِيَ الْعِلْمُ، اور پتہ ہی نہیں رہا یہ کیوں یہاں گاڑے گئے ہیں۔ عُبِدَت، پھر ان بتوں کی پوجا کی گئی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ نوح حدیث نمبر 4636۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں بتایا، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کے بارے میں، کہ یہ کیا ہے، یہ اسماء رجال صالحین، یہ نیکوکار لوگوں کے جو ہے کیا ہے، بت تھے جو یہاں پہ رکھے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، بے شک کہ میری قوم نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے پیروی کی ان کی، کہ جن کا مال اور ان کے بچے کا زیادہ ہونا ان کو خسارے میں مزید آگے بڑھاتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ مال اور ولد پر اللہ کا شکر ادا کریں، وہ شکر کے بجائے مال نے اور ان کے بچوں نے ان کو مزید خسارے میں مبتلا کیا، ان کو گھمنڈ ہوا، ان کو تکبر ہوا۔ اور پھر فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بہت بڑی تدابیر کی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ تم ود، سوا، یغوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم جن عادات پہ قائم ہو ان عادات پہ ڈٹے رہو، ان عادات کو ترک مت کرو۔ نوح علیہ السلام کی نافرمانی میں وہ لوگ جو ہیں وہ اٹے رہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام جو ہیں یہ پہلے سب سے پہلے پیغمبر تھے، اور ان کو اللہ تعالی نے تب مبعوث کیا جب ان کی قوم نے صالحین میں غلو کیا۔ وآخر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری رسول جو ہیں
وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کی دلیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سورۃ احزاب آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی نرینہ مرد کے، کسی نرینہ شخص کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں۔ یہ قرآن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے حدیث صحیح میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آخری زمانے میں اتریں گے اور وہ رسول ہیں، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سَيَنزِلُ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، دن آئے گا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے، اور وہ اتریں گے حکم بن کر، فیصلہ کرنے والے بن کر، مقسطاً انصاف کرنے والے بن کر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ منارہ بیضا دمشق کے اندر اتریں گے، اور فرمایا کہ وہ 2 فرشتوں کے سہارے آئیں گے اور ان کے بدن سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہوں گے، اور کأنہ خرج من دیماس، گویا کہ وہ ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں، اس طرح لگے گا۔ اور پھر نماز فجر کا وقت ہوگا، اور پھر نماز فجر میں مہدی ان سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامکم منکم، امام تم میں سے۔ تو وہ مہدی کے پیچھے، امام مہدی کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے، نماز فجر۔ اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، سورہ زخرف کے اندر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی نشانی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہیں۔ ایک قرات علم میں، علم میں جو ہے وہ ہے علم للساعہ، علم کے معنی علم اور علم کے معنی نشانی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ آئیں گے، اور یہ اس کے بعد پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ امن ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے قاتل عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فجر کی نماز پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام واپس ہوں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر جب واپس ہوں گے مسجد سے باہر نکلیں گے تو دجال آ رہا ہوگا۔ دجال کی نظر جب پڑے گی عیسیٰ علیہ السلام پر تو وہ بھاگنا چاہے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ضرب تیرے لیے لکھ دی ہے، تو میری اس ضرب سے نہیں بچے گا۔ اور پھر وہ آگے بڑھیں گے
اور تلوار سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو آئیں گے، وہ رسول ہیں، آخری زمانے میں وہ آئیں گے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن وہ نئے رسول بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آئیں گے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے لوگوں کے اندر فیصلہ کریں گے۔ وہ مستقل شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء پر واجب ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی واجب ہے کہ وہ کیا کریں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی پیروی کریں اور آپ کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 81، سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم ضرور اس پیغمبر کی، اس رسول کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم میرا اس پر وعدہ لوگے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے انبیاء نے کہا ہم کو اقرار ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، تو تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ جو رسول مصدق ہیں، یہ کون تھے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ صحابی جلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابہ سے ثابت ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو رسول مصدق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جتنے بھی پیغمبر ہیں، یا آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر تھے، ان سارے پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے الگ سے ایک وعدہ کیا۔ ایک وعدہ تو پوری کائنات سے لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خصوصی وعدہ لیا، اور وہ خصوصی وعدہ یہ تھا کہ اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں تو تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے اور تم لوگ اس کی مدد کرو گے۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت میں آئیں گے، قیامت سے پہلے، تو وہ بھی آئیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر، وہ مستقل شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو ہیں آخری پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تب بھیجا جب ان کی قوم نے ان کے بارے میں غلو کیا۔ اور آخری پیغمبر جو ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہتے ہیں شیخ الاسلام، وَهُوَ كَسَرَ صُوَرُ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ
وہ ہیں جنہوں نے ان نیک لوگوں کی بتوں کو، ان نیک لوگوں کی تصویروں کو توڑا فتح مکہ کے دن۔ انشاءاللہ کل مزید اس پہ بیان ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم